नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बादी नज़र में तौहीन अदालत होने की बात आज चीफ जस्टिस साहब ने कही, और ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि फैसल वाडा ने कही, बड़ी सख्त अल्फाज उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल साहब की थी, जिसमें शायद उतनी सख्त कोई बात नहीं की गई सिवाय दोहरी शरीयत की एक बात के। लेकिन इन दोनों मामलात पर कहा गया कि तौहीन अदालत हुई है और इन दोनों को अब अदालत तलब किया गया है। इससे पहले ही फैसल वाडा साहब अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि फ़ख्र की बात है कि एक ईमानदार और एक अच्छे चीफ जस्टिस के सामने उन्हें पेश होने का मौका मिलेगा। लेकिन जो अल्फाज हैं वो खासे सख्त हैं, और आज की इस पूरी समात में भी यही बात हमने देखा कि सामने आई कि अगर किसी एक से मसला है तो आप पूरे अदलिया के वक़ार पर सवाल नहीं उठाएं, आप तमाम जजेस को एक ही तराजू में नहीं तोलें, और यही किया जा रहा है। और पगड़ियाँ उछालने और पगड़ियों से फ़ुटबॉल खेलने, इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स यकीनन इनकी गुंजाइश नहीं है। फैसल वाडा साहब जो कि एक अपने ही जोन में चल रहे हैं बहुत अरसे से, वो सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो किसी जमात में भी नहीं हैं। वो किस जमात की नुमाइंदगी करते हैं, वो अपनी एक सोच की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनके जो ख़यालात हैं, जो चीज़ें हैं जिनका वो इशारा जिनकी तरफ करते हैं या तज़किरा करते हैं, वो यकीनन ख़तरनाक हैं। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करें, इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात जिनमें हम देख रहे हैं कि KPK से अब जो 15 रोज़ की एक मोहलत दे दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो बिजली के मामलात चाहते हैं हल हों। इससे पहले हमने कश्मीर में जो एहतजाज हुआ वो देखा, उसके बाद वहाँ रिलीफ मिला। अब कुछ पैसे जो वफाक से मिलने थे KP को, वो ना देने पर वो एहतजाज की बात करते हैं, वो बिजली का बटन ऑन ऑफ करने की बात करते हैं, और मुसलसल उनके सख्त बयानात हैं जो वफाक को लेकर सामने आ रहे हैं। एहतजाज बहरहाल जिनकी मनसूबाबंदी की जा रही है वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, और इस तरह का एक पूरा सियासी मंजरनामा है जो इस वक्त बना हुआ है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें, और ख़ास तौर पर जो इदारे हैं और फिर उन इदारों का जो वक़ार है, हर कोई उनको टारगेट जिस तरह से कर रहा है उस पर ज़रा कुछ बात की जाए। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर शजरा मनसब अली साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा MNA, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और PJ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा। कैसे देखते हैं इस वक्त बात किसी एक शख्सियत या उसके स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, इस वक्त तमाम जो इदारे हैं उनके वक़ार की बात है, और जिसका दिल करता है वो उठकर किसी भी इदारे पर चढ़ दौड़ता है, उसके हवाले से बयानबाजी करता है और सख्त से सख्त बयानबाजी करता है। आप समझते हैं कि अब ये जिस तरह से आज तौहीन अदालत हुई है, ये कहा गया, बुलाया गया, अगर इसी तरह कुछ सज़ाएँ दी जाएंगी तो फिर शायद लोग फ़िल्टर आउट करेंगे, सोच समझ कर बयानात देंगे, या ये सिलसिला जो चल निकला है ये इसी तरह चलता रहेगा? देखें, एक तो आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई थी, मैं कुछ सुनाई नहीं दिया कि अपना सवाल पूरा क्या है, लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत अखबार में पढ़ा है, ये किसी के ये ज़बान जो है, इसी ज़बान के ख़िलाफ़ थे हम। जब इमरान खान ये ज़बान इस्तेमाल करता था या उसके पार्टी के लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे असेंबली में हों या असेंबली से बाहर हों, हम इनको गलीज़ अंदाज समझते थे कि ये बदज़ुबानी नहीं होनी चाहिए। मोहतरम है सारे MNA, सारे MPs, लेकिन उनको भी ये रोब नहीं देता कि ज़बान को इस तरह से इस्तेमाल करें, और इशारा हो जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी के लिए ये कहा जाए कि उनकी पगड़ियाँ हम क्रिकेट का बॉल बनाएंगे। ये वो तसलसल नहीं होना चाहिए वाडा साहब का। अब वो PTI में नहीं है, PTI में होते थे, अब नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। जब तक पार्लियामेंट है, जब तक पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत है, जब तक अवाम के वोट हैं, जब तक ये हाउसेस हैं, इन हाउसेस का एक अहम जुज़ है कोर्ट। आपको पता है मुकन्ना और ये और वो तीन जो चीज़ें कहती हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट और हुकूमत, जुडिशरी, पार्लियामेंट और हुकूमत, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जहाँ भी कुछ मसला पैदा होता है पार्लियामेंट में तो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
जी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खत लिखा कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, पाउडर भेजा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, हरकतें जो हैं वो इदारों पर हमले को ही तस्वर किया जाएगा, हमलों से ही तस्वर किया जाएगा। तो वाडा साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, जोश खिताबत में ये सारी चीज़ें उनको नहीं कहनी चाहिए। इस तरह से असेंबली के फ्लोर में अंदर जाके बोलें तो और चीज़ होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और चीज़ होती है। असेंबली के अंदर बोलने पर इतनी सज़ा नहीं मिलती जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया जाता है। आप अंदर हाउस में बोल सकते हैं, आपको इजाज़त है हाउस में अंदर बोलने की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कुछ और मसला हो जाता है। तो उसको पार्लियामेंट तो राइट फोरम है, था, वहाँ पर बात करनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया। अदालत का नोटिस ले लिया है तो जाहिर है वो वहाँ पहुँचेंगे, जाके फिर अपनी बातें करेंगे। लेकिन ये बातें, और उसके बाद हो सकता है माफ़ी भी मांग लें, लेकिन माफ़ी मांगना अपनी जगह पे हुआ, लेकिन उन्होंने जो इजहार किया, किसी न किसी की इज्जत को थोड़ी सी चोट तो लगी। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का अहम जुज़ है और उसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। राइट, खोड़ साहब आपका पॉइंट आ गया। शजरा साहब, अब आपकी क्या राय है, आप कैसे देखती हैं इस सारे मामले को? और ये मामले में हम शिद्दत देख रहे हैं, मैं एक मखसूस इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अब मुल्क की आला अदलिया फैसला करेगी कि वो माफ़ी मांगते हैं, उनको माफ़ किया जाता है या मामला सज़ा की तरफ जाता है। लेकिन बाकी इदारे भी सारे, जिसका जो दिल करता है उठकर किसी भी इदारे उसके सरबराह के हवाले से सख्त बयानात वो देना शुरू कर देता है। कोई हदूद व क़यूद होनी चाहिए, और किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता है, क्या समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अर्ज़ ये है कि इदारे और उनकी तकरीम हम सबका फ़र्ज़ है, सब तमाम इदारों की तकरीम होनी चाहिए। और जो जुडिशरी है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जुडिशरी के से हम तवक्को करते हैं कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। और इस किस्म के अल्फाज बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि नहीं बोलने चाहिए इस वक्त, क्योंकि अदालत में है ये केस, तो हम ज़्यादा तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ को ये ज़रूर कह सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ एक इदारे के लिए नहीं या दो इदारों के लिए नहीं, ये तमाम सियासी जमातों के ऊपर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ़ तकरीम इदारों की नहीं, लेकिन पार्लियामान की भी तकरीम होनी चाहिए। पार्लियामान के ऊपर जिस तरह से हमले हुए उसके सज़ा क्या किसी को मिली, जिस तरीके से पार्लियामान के बाहर शलवारें टांगी गई उनको सुखाने के लिए, क्या उस चीज़ की सज़ा किसी को मिली? पार्लियामान को बिल्कुल कई महीने के लिए मुंजमद कर दिया गया, उसकी सज़ा किसी को मिली? तो मैं समझती हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ होनी चाहिए कि अल्फाज का चुनाव, ज़ुबान किस तरह से इस्तेमाल करनी है, और जिस तरीके से कि एक हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब सी केओस फैलती जा रही है इन वजूहात से, इसके ऊपर भी हमें सबको गौर करना चाहिए, ना सिर्फ लीडरान को बल्कि अवाम को भी। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो तौहीन अदालत कि अगर सज़ा देनी है या अगर उसके लिए बुलाना है तो वो भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको याद कराऊं कि कोई रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जुडिशरी के हवाले से। उनको तौहीन अदालत के लिए कोई मोटो नोटिस नहीं किया गया। उससे पहले जो तहरीक इंसाफ, जो कि अब जमात नहीं रही, उसके जो साबका चेयरमैन थे, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक झूठा रेफरेंस दिया। वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि आने वाले चीफ़ जस्टिस थे, उनको ख़ुद अपने ब्रदर जजेस के सामने खड़ा होकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, उनकी फ़ैमिली को डिफेंड करना पड़ा। ये भी तो इसी सिलसिले की कड़ी थी ना। तो उस चीज़ के ऊपर क्या किसी को पूछा गया? क्या साबिक सदर से पूछा गया जिन्होंने वो रेफरेंस भेजा? ये पूछा गया साबिक चेयरमैन पीटीआई से कि उन्होंने किसके कहने पे ये रेफरेंस भेजा? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज जब आप बानी पीटीआई की बात कर रही हैं तो आज ही के दिन में उन्होंने
جو ان کی تھوڑی بہت کہیں بات چیت ہوئی ہے صحافیوں سے تو انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایک دبنگ آدمی ہیں. آج ان کے خیالات ان کے بارے میں یہ ہیں. یہ وہی چیف جسٹس جن کے بارے میں ماضی میں انہوں نے جس ریفرنس کا آپ نے ذکر کیا وہ ریفرنس بھی بھجوایا تھا, لیکن آج وہ انہیں دبنگ نظر آ رہے ہیں. احمد اویس صاحب مجھے بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ کیا تب جب وہ جسٹس تھے تب دبنگ نہیں تھے, آج دبنگ ہو گئے؟ عمران خان صاحب کو کیا سمجھ آ گئی آج اس بات کی؟ اور یہ جو معاملہ اس وقت توہین عدالت کا ہے یہ کتنا سنگین ہے اور کتنی سخت سزا, اگر سزا کی طرف جاتے ہیں ججز تو کتنی سخت سزا ہو سکتی ہے ان دو شخصیات کو جن کو اب طلب کیا گیا, اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بادی النظر میں توہین عدالت ہوئی ہے, یعنی کہ یہ تو طے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات درست ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں اس لیے بھی سپریم کورٹ کو بڑا سوئفٹلی ایکٹ کرنا پڑا ہے کہ جوڈیشری کے خلاف جو ایک عجیب قسم کا ایک رجحان پیدا ہو گیا کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ ججز کے خلاف بڑی کنویننٹلی جب اپنی مرضی کے مطابق ہم ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی ہم وہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں. جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں اور سپریم کورٹ میں میٹرز آف جوڈس تھا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے متعلق اور آئین کی جو دھجیاں اڑائی گئی اور وہ یہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماضی کا ہے, اس کو کوریدنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ انسٹیٹیوشن کو مضبوط بنائیں گے تو انڈیویجول کمزور پڑ جائے گا, اور اگر انڈیویجول طاقتور ہو جائے گا تو انسٹیٹیوشن کمزور پڑ جائے گا. اسی وجہ سے انگریز نے جب دنیا میں حکومت کی نا, آپ نے دیکھا اس نے ادارے بنائے اور ان کی رسپیکٹ کریٹ کی, بالخصوص جوڈیشری کی. میں ایک اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو اس لیے دوں گا کہ یہ بڑی ریلیونٹ ہے. 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور انڈیا کی ایک انڈین لبریشن آرمی بن گئی تھی, وہ سارے آفیسر جو ہیں وہ اس کے برما میں گرفتار ہو گئے. ان کا دلی میں کورٹ مارشل کیا گیا اور کورٹ مارشل کے لیے کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. جو پہلا دن تھا اور وہ کورٹ جو تھا, جو فوجی عدالت جو تھی, اٹ واز ہیڈڈ بائی سم سرونگ فیلڈ مارشل, کیونکہ بہت عام ایشو تھا. پہلے دن جج ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آ کے بتایا کہ جناب آج ایک دلی کے سول جج 4 کلاس نے ایک سٹے ایشو کر دیا آپ کی آج کی کارروائی کے خلاف. اب اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں سول جج درجہ 4 بھی ہوتا تھا, اب تو سوم تک ہے. اتنا چھوٹی اس کی جورسڈکشن, اس کا اختیار تھا, لیکن وہ سول جج تھا. عدالت نے, وہ فوجی عدالت نے جو ہیڈڈ بائی سرونگ چیف وہ فیلڈ مارشل, وہ انہوں نے کاروائی روک دی اور انہوں نے وائس رائے سے رائے پوچھی. رائے ان کو یہ ملی کہ اس نے بھی رائے کوئی نہ دی, اس نے انڈین برٹش گورنمنٹ سے اوپینین مانگی. اب دیکھیے برٹش گورنمنٹ کا کیا اوپینین آتی ہے. انہوں نے کہا کہ civil judge is the smallest component of British judicial system. His order should be respected and obeyed till it is vacated through the process of the court. Adjourn hearing till then. اور hearing adjourn کر دی گئی. اور دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ کسی نے اس civil judge 4 کلاس کی نہ تو اس کی HTR خراب کی, نہ اس کی فیملی کو اٹھا کے اچھاڑ پچھاڑ. رائٹ, ہیونگ سیڈ دیٹ احمد اویس صاحب, مجھے میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں ملا ابھی تک, اگر کائنڈلی آپ ان کو رسپونڈ کر سکیں. ایک تو میں نے جو پہلے آپ سے جاننا چاہا کہ پہلے چیف جسٹس دبنگ نہیں تھے, اب چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اب 2 دبنگ ہیں خان صاحب کے لیے. اس کو رسپونڈ کریں, دین آئی ول کم ٹو مائی سیکنڈ کوسچن. اچھا جی ہاں, میں یہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ میرے نزدیک تو ابھی بھی دبنگ نہیں ہے. دبنگ تو اس وقت ہوں گے جب وہ کہتے ہیں, آج انہوں نے کہا نا کورٹ کے اندر کہ توہین عدالت, اگر عدالت کی توہین جو ہے یا قانون شکنی جو ہے وہ چاہے فوجی کرے یا عدالت کا کوئی جج کرے تو وہ قانون شکنی اور اس کے خلاف اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ بات کو جب عملی جامہ پہنا دیں گے تو دبنگ ہوں گے میرے نزدیک, ورنہ باتیں تو بہت لوگ کر دیتے ہیں. ابھی تک وہ اس سٹیج پہ نہیں آئے کیونکہ بے انتہا جو ہے انٹرفیرنس جو ہے جوڈیشری کے معاملات کے اندر اور سیاست کے معاملات کے اندر ہمارے ایک ادارے کی طرف سے ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. رائٹ, اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ توہین عدالت کے معاملے پر کتنی سخت سزا ہو سکتی ہے
جو میں نے آپ سے بطور قانون دان ایک چیز جاننا چاہیے، کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اس میں سخت سزا تو جو اس کے قانون کے مطابق 6 مہینے کی سزا ہے جو دی جا سکتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اپنا 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر سزا ہو جائے تو، اگر ایک مینٹین رہتی ہے۔ رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا پی جے میر صاحب کا۔ میں پوائنٹ آف ویو لوں گا ایک بریک کے بعد، مجھے بریک کی جانے پڑنا ہے۔ بریک سے واپس آ کر پی جے میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، یہ جانتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ پی جے میر صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ پی جے میر صاحب، آپ نے گفتگو سنی اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اداروں کے معاملے کو، چاہے وہ فوج ہو، عدلیہ ہو اور ادارے ہوں، جس کا دل کرتا ہے کسی پر بھی کچھ بھی سٹیٹمنٹ وہ دیتا ہے، اور یہی کام فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا۔ اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن اگر سزا ہو جاتی ہے، معافی بھی مل سکتی ہے، ممکن ہے کہ معاملہ معاف کر دیا جائے، لیکن کیا واقعی اب یہ سختی کرنی ہوگی اور جو بھی اس طرح کر رہا ہے اس کو کسی کردار تک پہنچانا پڑے گا، تب یہ معاملہ رکے گا؟ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے پڑیں گے؟ ادروائز تو ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور یہ چلے جا رہا ہے، کہیں تھم نہیں رہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھو ہماری جو یا آپ سینٹ لے لو، ہم نے اس کو ڈرامیٹک تھیٹرز بنا دیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ الفاظ ایک دوسرے کے متعلق استعمال کرتے ہیں، شیمفل۔ اور بالکل کھورو صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ فیصل کو اس طرح کی بات پریس کانفرنس میں نہیں کرنی چاہیے۔ اٹ از ناٹ اے گڈ امپریشن آف اے سینیٹر۔ سینٹ از دا ہائیسٹ آپ کہہ لو ایک پوڈیم ہوتا ہے فار دا لا میکرز، تو اگر ان کا ایک ممبر اس طرح کی اگر بات کرتا ہے تو دیٹ از ڈیمیننگ دا ہاؤس۔ سو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس تھیٹر کو خود ہی گندا کیا ہے۔ کس نے کیا؟ پولیٹیشینز نے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ بھائی ان کی آپس میں ناتفاقی اتنی ہے کہ ان میں سے ایک نہ ایک کوئی بیٹھ جاتا ہے 4 نمبر گیٹ کے اوپر کہ نہیں سر ان کو نہ آنے دیں تو مجھے آنے دیں، اور انٹرونشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو انٹرونشن ہوتی ہے، میں نے ہمیشہ مینٹین کیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ جو پروگیٹو پرائم منسٹر کو آپ نے دیا ہوا ہے، جو مرضی وزیر اعظم، اس کو اس سے لے لو۔ لیٹ دی انکمبنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ڈیسائیڈ دا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اے بی سی پارٹی کو جو پاور میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ کے پاس 4 کا نام آ گئے ہیں تو آپ سلیکٹ کریں۔ اچھا جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں وہ جٹ ہے، وہ رائی ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے، اور اس طرح کی باتیں، وہ اس کا دوست ہے، اس کا فیش ادھر ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو آپ ان اے وے کہتے ہو کہ ایک اچھا یہ جو پی جے میر صاحب آپ نے جو سجیشن پٹ اپ کی ہے، میں یہ اس پر ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی اور اسی ادارے کے لوگوں کے ساتھ ایک فورم پر میری بات ہوئی، اور ایونچولی اس کا رزلٹ یہ تھا کہ اگر یہ پریکٹس سیٹ ہو گئی تو جو ڈسپلن ہے فوج کا وہ بڑے حد تک متاثر ہوگا، کہ جو آرمی چیف ہیں وہی نیکسٹ آرمی چیف کو سلیکٹ کریں، تو دس ول ڈیمیج دا ڈسپلن، اس لیے یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ تجویز آ چکی ہے پہلے۔ آرمی از یونیفائڈ، آرمی کا ڈسپلن کیسے خراب ہوگا؟ کس نے کہا ہے؟ بھائی آپ جو پروموشنز کرتے ہو کسی ڈپارٹمنٹ میں، کوئی دوسرا تو آ کے تو نہیں کرتا نا۔ اگر ایک انکمبنٹ جو چیف ہے اس کو پتا ہے کہ اگلے کی اے سی آر کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا جنرل کیسا ہے، جو کہ who can continue on that. That is what you have to see. آپ یہ ڈسپلن آرمی از اے ویری ڈسپلنڈ آرگنائزیشن۔ آپ نے اچھا چلیں یہ میں نا اس پہ I'll have a discussion with you، یہ ابھی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن چلیں آپ نے ایک ادارے کے حوالے سے تو بتا دیا، عدلیہ کے حوالے سے، اور بالخصوص اس معاملے پر کیا کہیں گے؟ یہ جو اس وقت تو مین چیز ہے جی، آپ کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے ٹو دا لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ ابھی اویس اور میں ہم ایک شو پہ تھے، یہی انہوں نے بات کی ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی انڈورس ہز ویوز کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا ہے، اپ ہولڈ ہمیشہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ آگے جائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ججمنٹ یا آپ کے ڈیسیژنز پارشل ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی چیز آئے کمپلیٹ آئے۔ آپ پارشل ڈیسیژنز یا پارشل ججمنٹ یا پارشل آپ کہہ لو کہ کسی کو ریلیف نہیں دیتے، کمپلیٹ دیتے ہو، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ویدر اٹ از دی آرمی اور ویدر اٹ از دی جوڈیشری۔ ہمیں دونوں کے ساتھ چاہیے کہ یو ہیو ٹو ورک انڈر دی آپ کہہ لو انڈر دا بینر آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ دیٹ از اٹ۔ اس سے باہر جب نکلو گے تم تو آپ کیا کرو گے؟ ایک آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں پچھلے 2 سال سے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کس طرح ہو رہی ہے، کوئی 62 کو یہ کہہ رہا ہے، 63 کو یہ کہہ رہا ہے، فلانے کو، ہر ایک کی کمپنیاں یہ ہے۔ اس کو آپ پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریوزٹ کرو، بیٹھ کے مل کے۔
یا اور ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرو. جب تک یہ آپ نہیں کرو گے, فوج کے پاس جا کے, بھائی فوج کے پاس آپ جا کے کیا کرو گے مجھے بتاؤ. Are you really thinking that Fauj is the answer? No. The political center, the political platform is the answer for Pakistan. آرمی کو خود آپ مجبور کرتے ہو اندر آنے سے. جب آپ 4 نمبر گیٹ پہ بیٹھتے ہو, اس پارٹی کو نکال دیں جی, اس کو یہ کر دیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں ارسلان, اگر ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو چلتے تو یہ جب یہ سارا شور ہو رہا تھا اور یہ پی ٹی آئی کے اوپر سارا یہ ملبہ ڈال رہے تھے, سب پارٹیز کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. نہیں, آپ اس کو چھوڑیں, ہم اس کو پولیٹیکلی ٹھیک کرتے ہیں, آپ دوسرے راستے پہ چلے گئے. اور سر وہ جنہوں نے پولیٹیکلی چلنا ہی نہیں ہے ساتھ ایک جماعت, وہ اتنے پیغامات انہوں نے پہنچائے. پہلے جی ایچ کیو میں ان کو صاف جواب ملا وہاں سے, اور باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی شکل میں ملا. آج وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے, ملک کے لیے میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا, پھر لکھنے جا رہے ہیں. اور سیاسی لوگوں کی تمام تر آفرز کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں, تو پھر کوئی رستہ کیسے نکلے؟ میرے بھائی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. is not the answer, please understand. It is the political factor. That is the answer. اگر تو آپ نے کہنا ہے this is the Democratic Republic of Pakistan, so then the political sector is the answer. If you want dictatorial situation, then the army is the answer. So the question is, you decide what you want to do. آپ آرمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ ان کو بدنام کرتے ہیں. بالکل صحیح. کہ انٹرفیئر سلیکشن میں یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا. آپ اپنے اندر لڑیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. جب تک آپ نہیں بیٹھو گے, یہ آپ کا جو پولیٹیکل, یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ ہیڈ لاک ہے. اس ہیڈ لاک کو اسی طریقے سے ریموو کرو گے جب آپ ایک دوسرے کی. پوائنٹ ٹیکن سر. میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. نثار کھڑو صاحب ایک انتہائی اہم معاملے پر آتے ہیں. یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا احتجاج ہے اس کے دوران کچھ شرپسند عناصر بھی موجود تھے. میں آج کشمیر سے ہی آ رہا ہوں, اور وہاں کے لوگ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک میں نے جو گفتگو کی, جاننے کی کوشش کی, تو وہ لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہمارا احتجاج, ہمارا اپنا احتجاج تھا, مہنگائی کے خلاف تھا, وہ رنگ لے کر آیا. مہنگائی اس وقت سب کا مسئلہ ہے, اکراس دا کنٹری, تمام صوبوں کا, ہر جگہ کا. اب گیئر اپ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں سے, خاص طور پر میں نے جو آغاز میں ذکر کیا کہ پی کا صوبہ یا اسے ایک مخصوص جماعت یا اس جماعت کی وہاں پر حکومت, اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بجلی کا مسئلہ حل کریں, اتنے پیسے ہمارے پینڈنگ ہیں, ہمیں وہ دیں, نہیں تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. اور یہی سلسلہ اگر چل نکلتا ہے, چاہے آپ کے سندھ کی میں بات کروں, پنجاب کی بات کروں, بلوچستان کی بات کروں, یہ مسئلہ تو سب کا ہے. تو کس کس کو آپ ریلیف دیں گے, کس طرح دیں گے, کس طرح ڈیل کریں گے, کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ میں سوچا تھا کہ شاید آپ اس گفتگو پر پھر اور زیادہ سوال کریں گے, لیکن آپ نے نہیں کیے. لیکن میں جاتے جاتے ضرور کہہ دوں, اس ملک میں سیاستدان جو ہیں ان کو اسٹیٹس مین بننا چاہیے. ملک کے بارے میں سوچ کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے, سیاست اس کو ذہن میں رکھ کے کرو. یہاں پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا, 77 کا زمانہ تھا, 76-77 کا زمانہ تھا. اس وقت پی این اے کی تحریک چل رہی تھی, پیپلز پارٹی حکومت میں تھی. ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے ایک خط لکھ دیا تھا فوج کو, افواج پاکستان کو, فوج کو اس نے خط لکھا. کتنی تنقید ہوئی تھی اس پر, کتنی تنقید ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو وہ بچا نہیں سکے تھے کسی تنقید سے. آج خان صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں کریں کہ میں خط لکھوں گا ان کو. جب افواج پاکستان کہہ چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, جب الیکشن ہو چکے ہیں, کسی کو میجارٹی نہیں ملی, کولیشن حکومت بن گئی, جب جمہوریت چل رہی ہے اور وہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے جس نے ریزلٹس اناؤنس کیے, تو آج وہ بھونچال پھر سے پیدا کرنے کی عمران خان کی جو یہ سوچ ہے, یہ مہلک سوچ ہے. ہم افواج پاکستان کی بے حد عزت کرتے ہیں, وہ ہمیں بچاتے ہیں. ہم صرف چاہتے کیا ہیں کہ سیاست میں دخل اندازی نہ ہو, اور وہ بیان دے چکے ہیں کہ ہماری سیاست میں دخل اندازی نہیں ہے. یعنی وہ ٹیک اوور نہیں کر رہے, وہ آرٹیکل 6 سے ڈر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اگر ملک میں یہ بات سادی باور کرائی گئی ہے کہ جی اب یہاں سیاست چلے گی, جمہوریت چلے گی, اسمبلیاں چلیں گی, سول حکومت چلے گی,
تو پھر اس کو پھر سے گڑبڑ کرانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ مہلک ارادہ ہے جو کسی نے دکھایا ہے. ٹھیک، ان کو چھوڑو، افواج پاکستان کو سائیڈ میں رکھو، وہ ان کے اپنے کام ہیں. یہاں ملک کو اچھا کھوڑو صاحب، پتہ دلچسپ بات کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا خط لکھ کر کہیں گے کیا وہ آرمی چیف کو؟ وہ کہہ رہے ہیں خط لکھ کر آرمی چیف سے کہوں گا کہ فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کر دکھایا تھا خود. کیا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو آج انہوں نے گفتگو فرمائی اس میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کو خط لکھوں گا آرمی چیف کو اور ان سے یہ کہوں گا کہ لوگوں کو اور فوج کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ کرنے والے مجھے نہیں معلوم خط کا متن کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ خط کا متن کیا ہوگا. لوگ جو ہیں افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، تو ان کو کیوں اختلافات آ رہی ہے کہ جی لوگوں کو اور فوج کو سامنے لانے سے روکا جائے؟ یہ تو خود کر رہے ہیں نا، یہ خط لکھا کے اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. رہی بات ہمارے مسئلوں کی، کشمیر میں تحریک چلی یا نہیں چلی، احتجاج ہوا. آپ کشمیر کا الگ سے پرائم منسٹر ہے، وہاں کا الگ سے صدر صاحب ہے، وہاں کی بجٹ اپنے جگہ پہ ان کی ہوتی ہے. ان کی گزارش پر ہو سکتا ہے کوئی پیکج دیا گیا ہو. اس طرح سے پاکستان کو بھی پیکجز تو ملتے رہیں گے. ہمارے ہاں بھی وہی مسئلے ہیں. خود ہی آپ کہتے ہو کہ بابا یہ پیپکو، سیپکو، چپکو یہ سارے ہم پرائیویٹائز کریں گے. اور پرائیویٹائز کرو یا صوبوں کو دے دو، یہ تو پرانی کہانی ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، آج نہیں تو کل. اگر وہ صوبے چلا کے اور عوام کی داد رسی کر سکتے ہیں تو فیڈریشن کو کیا خرابی ہے، کیا عذر ہے، کیوں جواب دیں گے وہ؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹائزیشن کا کہ الیکٹ پرائیویٹائز ہوئی مشرف کے زمانے میں، اور کراچی نے ابھی تک رو رہے ہیں. انہوں نے کہا انڈر گراؤنڈ کیبل بچھا دیں گے، نہیں بچھائیں. انہوں نے کہا ملازمین کو نہیں نکالیں گے، نکال دیا. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پہ چلتی رہی ہے. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ تو رو رہے ہیں ابھی بھی کہ الیکٹرک پورا نہیں پڑا ہے پرائیویٹائز ہونے کے باوجود. تو پھر یہ ایشو ہے. اس کو ایشو کو میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو اسٹیٹس مین بن کر فیصلہ کرنا چاہیے. وہ قدم اٹھانے چاہیے جو ملک کے بھلے کے لیے ہوں. ہمارے ملک میں مشکلات ہیں، ہمارے ملک میں یہ معاشی مسئلے ہیں جو کبھی پیدا کیے جاتے ہیں یا کبھی ناگزیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہیں مسئلے. تو سیاستدان صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہ جائیں، رائٹ، اسٹیٹس مین بنے. ٹھیک ہے. مجھے لیکن یہ بتائیے گا کھوڑو صاحب، ایک چیز جو جان کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جو میں نے کہا جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ اکراس پاکستان جس طرح کی مہنگائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہو سکتا ہے اگر کے پی سے، سندھ سے، پنجاب سے اسی طرح لوگ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف دیا جائے اور سرکاری خزانے پہ اتنا بوجھ نہ پڑ سکے کہ آپ پیکیجز دے سکیں، ان کی مرضی کے نرخ کر سکیں، تو پھر کس طرح سے ڈیل کریں گے اس سب؟ سر جی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مہنگائی کو تو مان رہی ہے نا حکومت کی مہنگائی ہے. اس حکومت کو تو پتہ ہے نا کہ جی مہنگائی ہے. اس وجہ سے کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں. مہنگائی کو دور کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں کہ بابا ٹیکس آئے گا، کلیکٹ ہوگا تو کچھ نہ کچھ کٹی میں پڑے گا، اور کٹی میں پڑے گا تو صوبوں کو بھی ملے گا تو مرکز کو بھی ملے گا. یہ کوششیں کس چیز کے لیے ہیں؟ کہ بھائی ریونیو بنے، ریونیو بڑھے. جہاں جہاں بھی مینجمنٹ کی کمزوریاں آ گئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا. کب کسی نے کہا ہے کہ جی یہاں مہنگائی نہیں ہے؟ رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا. ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کر میں ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور احمد اویس صاحب اور پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ لیڈ آپ کر رہے ہیں وفاق میں، حکومت کو آپ کی جماعت کر رہی ہے، تسلیم کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے، جس کو کھوڑو صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، مہنگائی یقیناً ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اب عوام کے بس سے چیزیں باہر ہو گئی ہوئی ہیں. صرف تسلیم کرنے سے ان کا گزارا نہیں چل رہا. اور اگر کے پی میں ایک حکومت ہے ایک جماعت کی، اور وہ جس طرح سے مسلسل سخت بیانات دے رہے ہیں
اور انہوں نے ڈیڈ لائن بھی آپ کو 15 دن کی مہلت بھی دے دی ہے کہ ان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا پھر وہ بھی اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ, اور کس طرح سے آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں آپ پبلک کو, میں ایک جماعت کی یا ان کے پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل پبلک اکراس پاکستان اس کو کس طرح کام اینڈ کول رکھ سکیں گے کہ وہ سڑکوں پر نہ آ جائیں کہ جی بس اب ہماری بس ہو گئی ہے, ہمیں ریلیف دیں ادروائز گزارا نہیں ہے, کیونکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے اس وقت عام آدمی کے لیے. دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے, مہنگائی ہے, اور مہنگائی کے ساتھ اور اپنی معیشت کی بحالی کے لیے ہماری حکومت چاہے فیڈرل میں ہو چاہے پنجاب میں ہو وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے پوری اپنی کوشش دن رات وہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا پلان لایا جائے جس سے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو, اسٹیبلٹی آئے ملک میں, اور جو انسٹیبلٹی پچھلے کافی سالوں سے ملک میں آ چکی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اور دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معاشی اسٹیبلٹی لانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے. دونوں چیزوں میں اسٹیبلٹی آئے گی تو ہی ملک اسٹیبل ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں چیف منسٹر پنجاب کے پی, وہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, ان کی آپ لینگویج کے اوپر غور کریں. انہوں نے جس طریقے سے تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے اوپر آپ غور کریں. کے پی میں پچھلی 10 سال سے کس کی حکومت ہے, اور کے پی کے جو حالات ہیں ہر طریقے سے, یہ بڑے ان کے پاس وہ تھے, بہت بہت بڑے دعوے ہوتے تھے کہ ہم یہ ریفارمز کر دیں گے, وہ ریفارمز کر دیں گے. آپ جا کے دیکھیں کہ کے پی میں کس قدر کرپشن ہوئی. کئی کرپشن کیسز اس وقت بھی کورٹ کیسز میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آج اگر وہ چیف منسٹر ہیں تو کیا یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہی ان کا لیڈر جو اب ان کا سابق چیئرمین, جس طریقے سے آپ کو یاد ہے وہ پبلک کو اکساتا تھا اور پبلک کو وہ کہتا تھا کہ یہ بلز جلا دو, اور جو ہے سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر وہ کہتا تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ کیا یہ ملک مخالف ایجنڈا نہیں ہے؟ یہ ملک دشمن چیزیں نہیں ہیں کہ ملک میں کیوس پھیلا دی جائے؟ اس مہنگائی, یہ تو ڈاکٹر صاحبہ ایک ان کی بات رہی, لیکن دیکھیں ان مشکل ترین حالات میں بھی جب آپ IMF کے مقروض ہیں, قرض لے رہے ہیں ایک کے بعد دوسری قسط, ان حالات میں بھی وہ حکومت سے کہہ رہا ہے کہ خدارہ اپنے اخراجات کم کریں. IMF کہہ رہا ہے, آج کی بات ہے. IMF کے ساتھ تو ڈیل انہوں نے توڑی تھی اور ہم نے آ کے اس کو واپس آن کیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور آج بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے, جو بھی ہم ایسا ایک ابھی آنے لگے فائنینشل بل آنے لگے, بجٹ آنے لگے, کس طرح سے ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بہتر کریں, کس طرح اپنے دوست ممالک سے اپنے جو خراب ہوئے تعلقات ہیں ان کو واپس لائیں. ابھی پرائم منسٹر پہلے سعودی عربیہ گئے, وہاں سے انہوں نے بزنس مین یہاں بلائے, ہمارے بزنس مین سے ان کے رابطے کروائے, اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی MOUs سائن ہوں گے. اب پرائم منسٹر چائنا بھی جائیں گے, چائنا سے بھی وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے کوئی ہماری ڈیل ہو کہ لوگوں کے اوپر اس کا بوجھ نہ پڑے, عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے, عوام کو بجلی مہنگی نہ کرنی پڑے, عوام کے لیے ہمیں چیزیں مہنگی نہ کرنی پڑے. پیٹرول ابھی آپ دیکھیں کہ سستا کیا ہے, اس کے ساتھ ہی جیسے ہی پیٹرول سستا ہوا ہے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے بل سستے ہوں تاکہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور اسی روش پہ ہیں جو ان کی جماعت کی پہلے روش رہی کہ ہم جائیں گے, ہم دفتروں کو جلاؤ گھیراؤ کریں گے, ہم حکومتی املاک کے اوپر حملے کریں گے. یہ انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا فوکس صرف اور صرف اسٹیبلٹی ہے. رائٹ, پوائنٹ ایک. احمد اویس صاحب, سر کیا کومنٹ کریں گے؟ CM KP ایک علیحدہ ہی اپنی طرز پہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں. اب ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں انہیں وفاق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیا یہ عوامی مقبولیت کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر دیتے ہیں, یا یہ ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے؟ خاص طور پہ جس طرف ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ پہلے بھی میں اس پر آپ کا جواب لے چکا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام آباد پر آ کر قابض ہو جائیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں بٹن میں آن آف کروں گا. اب ایک بڑا مسئلہ, نو ڈاؤٹ بجلی کے بل سب کے لیے مسئلہ ہے کراس پاکستان. کیا ہم سب نہیں جانتے, میں اور آپ نہیں جانتے کہ KP کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ریکوری نہیں ہے, بجلی استعمال کر کے بل نہیں دینے کی روایت ہے, آدھے سے زیادہ KP کا یہ صورتحال ہے, اس پر نہیں وہ کام کرتے. سندھ کی روایت ہے بجلی کو استعمال کر کے اور بل نہ دینا اور وہ کنڈے لگا کے ڈائریکٹ بجلی کو استعمال کر لینا, یہ تو سندھ کی روایت ہے ویسے جو اسٹیبلشڈ ہے پوری طرح سے.
اور اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ کھوڑو صاحب نے جو بات کی ہے، جیسے بالکل انہوں نے ایک آنکھیں بند کر لیتا ہے کبوتر، یا وہ آسٹرچ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دیر ریت میں سر دبا لیتا ہے اور سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. جو فوج کی بات کی ہے، اب جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی فوج تو اب کسی قسم کی کسی سیاست میں نہیں ہے، تو اس کہتے ہیں نا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو کچھ اس کا چھوٹا سا ایک واقعہ جو ابھی پیچھے ہوا ہے یہاں پہ ایک ہوٹل کے اندر، جہاں وہ انوار کاکڑ صاحب اور حنیف صاحب کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا ہے، تو کاکڑ صاحب نے کیا فرمایا وہاں پر. یہ چھوٹی سی ایک ٹریلر ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا کس انداز میں حکومتیں بنائی گئی ہیں. اور یہ اب آج بن جائیں کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں اور یہ ساری کچھ کر رہے ہیں، یہی غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو سیدھا ہونا چاہیے. بھائی آپ نے نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، جھوٹے ووٹ آپ نے اٹھا لیے، کانسٹیٹیوشن کے میں جو پریامبل ہے اس کی آپ نے خلاف ورزی اسی کی کر دی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب وہ چوزن ریپرزینٹیو کی جگہ آپ اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر آ کے آپ کہیں کہ آپ چوزن ریپرزینٹیو. اچھا میں اور پھر احمد صاحب ایک چیز جو آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ دھاندلی فارم 47 یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، مجھے کیا کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے حلقے جو ہیں وہ چیلنج کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ دعویٰ تو آپ 250 سیٹوں کا کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ چند ایک ہیں. آپ چھوڑیں، یہ تو ایسی بات ہے نا جیسے ابھی آپ نے بات تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جی دیکھیے جی وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، وہ جو خط لکھا گیا ہے کہ خط میں کھوڑو صاحب نے کہا کہ خط میں یہ کہا گیا، انہوں نے یہ لکھا. جب 9 مئی کے واقعہ کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ واقعہ جو ہے ہم کہتے ہیں، اور یہ میں اسی لیے ہم جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے ہیں کہ آرکیسٹریٹڈ پلان تھا، یہ فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اور متنفر کر دینا. یہ پلان نہ ہوتا اگر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کہ عوام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، تو 9 مئی کے واقعہ کا اگر اثر ہوتا تو عمران خان کو 1 ووٹ نہ ملتا. کیوں اتنا کروڑوں ووٹ ملا سب سے زیادہ اس کو؟ اس لیے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے. نہیں مطلب احمد اویس صاحب اب آپ 9 مئی کو بھی نہیں تسلیم کریں گے؟ اس کے پیچھے کی منصوبہ بندی جو کی گئی تھی آپ کی جماعت کے لوگوں نے، اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ اسی وجہ سے آپ نے پروموٹ کر دیا، اسی وجہ سے پروموٹ کر دیا یہ جو چیف منسٹر کو، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو آپ نے ڈیم منسٹر بنا کے. اس پہ احمد اویس صاحب کیا ہی میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے یہ تمام تر چیزیں گفتگو سنی ہوئی ہے، وائس نوٹ سنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپس دیکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے اس کی منصوبہ بندی کی گئی، کیا کیا گیا، پھر بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے جس وقت مکمل لا تعلقی اس سے کر لی جاتی ہے اور اس کو کوئی اور رنگ دیا جاتا ہے. تو مطلب جب تک احمد اویس صاحب آپ میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن دیکھیں جب تک ہم ریئلائز ہی نہیں کریں گے اپنی ایک غلطی کو تو اس کی تصحیح کیسے کریں گے؟ تو یہ تو ابھی تک ہم 1 سال بعد بھی وہیں پھنسے ہیں کہ غلطی ماننی نہیں ہے اور تصحیح اس کی کرنی نہیں. میں سر پی جے میر صاحب کا ٹائم چلا جائے گا، میں ذرا ان سے کامنٹ لے لوں، وقت میرے پاس محدود ہے. پی جے میر صاحب کیا کہیں گے سر، جو کے پی کا رویہ ہے، سی ایم کے پی کا رویہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یا اوور آل جو مہنگائی ہے، اس کے بعد کوئی اور صوبہ کس طرح بات بنے گی؟ کس کو ریلیف دیں گے؟ کتنا دیں گے؟ دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنا بوجھ ہی نہیں ڈال سکتے خزانے. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل ریٹرکس ہے آپ پہ مت جائیں. ابھی میں ایک سوال کرتا ہوں، زرداری صاحب کا پیٹ ان کو زخم تو نہیں ہوا؟ بتائیں مجھے، بتائیں ارسلان. جی سوری ان کے پیٹ کو زخم تو نہیں ہوا نا؟ نہیں جی. تو ریگل چوک کے اوپر میں پیٹ پھاڑ دوں گا تو علی بابا 40 چور. تو یہ جب اس طرح کے ریٹرکس ہوتے ہیں، اب ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ بھی چلاتے ہیں، یہ پولیٹیکل گیمکری ہے. یہ جو گنڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر آ کے ہم ٹیک اوور کریں گے، دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. یہ پولیٹیکل گیمکری ہے، یہ سب کرتے ہیں. اس کو سیریسلی مت لیں. آپ نے چیزیں جو سیریسلی لینی ہیں وہ عوام کی جو بہتری ہے اس کو سیریسلی لیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہ نان سینسیکل ٹاک فرام پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کو ٹیلی ویژن پہ ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ مہنگائی کی بات کرو، مہنگائی کی بات کرو. تو آپ یہ جو آج گورنمنٹ آئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ روڈ پہ جائیں، راجہ بازار جائیں، ادھر لاہور میں کہیں بھی چلے جائیں، کراچی آپ کا ٹریڈر $1 ٹریلین کا بزنس کر رہا ہے. اس کو کیوں نہیں ٹیکس بیس پہ لے کے آتے آپ؟
क्यों? क्योंकि वोट बैंक खराब होगा, इसलिए आप नहीं आते। आप फाइन्स इंक्रीज क्यों नहीं करते वायलेशंस के? बिकॉज आपका वोट बैंक खराब होगा। Somebody has to take a decision for the larger interest of the people of Pakistan, not for a political party. और ये जब तक आप नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके पैसे मांग रहे हैं और पैसा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, इसको लगाओ, इनको टैक्स लगाओ। ये कच्ची पर्ची लेके सारा पैसा अपना और 5-5 कनाल के घर DHM में बना लेते हैं। किस तरह बनाते हैं ये? मुझे बताएं ना आप, क्योंकि आप इनको टैक्स नहीं लगाते। ये फ्री फॉर ऑल हुआ है, राइट फ्रॉम ब्लडी कोतल टू कराची। क्यों? आपने जब तक इस ट्रेडर को नहीं टैक्स किया और आपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया, आप मांगते ही रहोगे और हम मकरूज होते रहेंगे। एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। राइट पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जो आपने पॉलिटिकल गिमिक्री वाली बात की है तो मुझे फ़ौरन ये ज़हन में आई बात कि इस वक्त गवर्नर जो KP हैं और CM KP हैं, अभी गुज़िश्ता हफ्ते उनकी बड़े सख्त बयानात एक दूसरे पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, दोनों की बहुत दोस्ती भी है। मुश्किल अयाम गंडापुर साहब ने उन्हीं के घर पर भी छुप कर गुजारे थे, ये भी बात है। और फिर सारे पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और बाद में हंसा जाता है। दिस इज़ अ फैक्ट। चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।